अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम हाज़िरीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के फضل व करम से आज हमारा मारिफतुल हुसैन अलैहिस्सलाम सिंपोजियम का 5वां इजलास है। इंशाअल्लाह ताला इसमें हम इख्तितामी गुफ्तगू करेंगे और मैं इसमें पहले आपको एक 6 पॉइंट लिखाना चाहूँगा। 6 पॉइंट आपको लिखाना चाहूँगा और ये 6 पॉइंट्स क्या है साहब? ये 6 पॉइंट्स है वो 6 सबक जो हमको करबला से मिलते हैं। करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो स्ट्रगल रहा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मूवमेंट रहा है, जो आपका मदीने से मूव होना, फिर मक्के की तरफ रवाना होना और मक्के से निकलकर करबला के मैदान में आना और वहाँ पर अपनी शहादतें देना, इससे हमको क्या सबक मिलता है और हमारे लिए इसमें क्या मैसेज है, उससे मुताल्लिक़ मैं 6 पॉइंट इंशाअल्लाह ताला पेश करूँगा। पहला पॉइंट ये है कि मोमिन जो होता है, ईमान वाला, एक बंदे मुस्लिम, एक बंदे मोमिन को हमेशा वैल्यूज वाला होना चाहिए, साहिबा मब्दा रहना चाहिए, उसके अपने कुछ वैल्यूज, उसकी जिंदगी में कुछ उसूल रहना चाहिए। आदमी बेउसूल नहीं जीना, इधर आया ऐसा कर लिए, इधर आया ऐसा कर लिए, उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लिए, ऐसा चेंज कर लिए, जहां जरूरत पड़ी सच बोल दिए, जहां जरूरत पड़ी झूठ बोल दिए, जहां जरूरत पड़ी ईमानदारी दिखा दिए, जहां जरूरत पड़ी रिश्वत दे दिए, जहां जरूरत पड़ी पाक रहे, जहां जरूरत पड़ी नापाक हो गए, जहां जरूरत पड़ी हलाल खा लिए, जहां जरा टाइट होगा तो हराम भी खा लिए। नहीं, कोई वैल्यू नहीं है जी। बेदीन नहीं रहना, बेदीन नहीं रहना, इंसान का अपना एक दीन रहना। दीन हम क्या बताए थे? दीन मतलब आपकी लाइफ गुजारने के एक उसूल रहना चाहिए और वो उसूल क्या रहना चाहिए? वो उसूल इस्लाम रहना चाहिए। और आप अपने वैल्यूज पर जो अपनी वैल्यूज बना लिए ना कि भाई जिंदगी में मेरा एक उसूल है, भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा उसूल है कि मैं ऐसी बात नहीं करूंगा कि 2 आदमी को आपस में लड़ा दो, मेरा उसूल है कि भाई मैं बिजनेस में जो है इस हद से ज्यादा मुनाफा नहीं लेता, मेरा उसूल है, मेरा उसूल है, मेरा उसूल है, मेरा उसूल है, मेरा उसूल है कि मैं खाने से पहले हाथ धोऊंगा, मेरा उसूल है कि मैं क्या कहते हैं नमाज को उसके वक्त पे पढ़ लूंगा। मेरा उसूल, जिंदगी में कुछ उसूल बना लेना। और उसूल किस लाइट में बनना है साहब? शेक्सपियर ने कहा है, अफलातून ने कहा है, ठीक है वो बातें भी अच्छे हैं, जहन को खोलने रोशन करने के लिए आप एज ए सपोर्टिंग आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, अल कलिमतुल हिकमतु दाल्लतुल मुमिन हैसुमा वजदहा फहुव अहक्कु बिहा, और कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम कि हिकमत की और अच्छी बात मुसलमान ही की गुमशुदा चीज है, जहां पर भी मिली ले लो, तो चीन से ले लो, अमेरिका से ले लो, ब्रिटिश से ले लो, चलेगा। लेकिन आप अपनी लाइफ के जो वैल्यूज बनाएंगे, अपनी जिंदगी के जो उसूल बनाएंगे, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाना। कुरान और सुन्नत पढ़ना कि भाई मेरी जिंदगी में अगर ये मामला हो तो मैं इसमें कैसा रहूंगा जी। मेरी शादीशुदा जिंदगी के ये उसूल है, मेरे बिजनेस के ये उसूल है, मेरे सोने और उठने के ये उसूल है। एक मुसलमान अपनी जिंदगी बेदीन नहीं गुजारना जी, बेदीन गुजारना और कोई जिंदगी में उसूल नहीं रहना, ये इंसान को जानवरपन की तरफ ले जाता है। जब चाहे सो लिया, जब चाहे खा लिया, जो दिल में आए कर लिया, जिस पे चाहे चीख लिया, जिसको चाहे मार दिया जी। ये उलट पुलट जो लाइफ होती है, इस तरह से नहीं रहना, जिंदगी उसूल की रहना। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ वैल्यूज बना लिए थे अपने लाइफ के, और क्या वैल्यूज थे? वो 100% कुरान और सुन्नत की वैल्यूज उनके जिंदगी में थे, जिस पे वो उन वैल्यूज पे किसी भी लेवल पे गए लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। सारे अहले बैत का यही मसला है। खास तौर पर आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने वैल्यूज में किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए कि ऐसे हालात हो गए, चलो इसको हम छोड़ देते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ था कि हम हक पे ही रहेंगे और हक को पाने के लिए कभी हम बातिल हथकंडा नहीं बनाएंगे जी, बातिल तरीके से नहीं। लोग क्या समझते हैं मालूम? दीन की नुसरत के लिए कभी कभी गाली भी दे देना, दीन की नुसरत के लिए जो है, हाँ वो फला बदमाश है, उसको तो ऐसा चक्कर देंगे, उसको तो ऐसा झूठ बोलेंगे, ऐसा फंसाएंगे उसको। क्योंकि दीन का दुश्मन है, तो दीन के दुश्मन को रोकने के लिए हम ऐसा झूठ बोल के चक्कर चलाएंगे। मेरे पाशा, आपके झूठ की इस्लाम को जरूरत नहीं है। झूठ बोल के कभी इस्लाम का सपोर्ट नहीं कर सकते, झूठ बोलकर कभी अहले सुन्नत का सपोर्ट नहीं कर सकते।
گالی دے کر لوگ کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھو وہابی ہو, کوئی رافضی ہو, کوئی دوسرے عقیدے کا آدمی ہو, اگر کچھ وہ لکھتا ہے اور وہ آپ کے عقیدے کے خلاف پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک گالی دے دیتے ہیں نیچے, بولے کہ ہمارے اندر عشق رسول کا ایسا جذبہ اٹھا ہے کہ میرے کو برداشت نہیں, میں گالی دے دیا. نہیں میرے بھائی, گالی دے کر, اگر گالی دے کر باطل کو روکا جا سکتا تو رسول اللہ ضرور دیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی مولا علی ضرور دیتے, امام حسن حسین, کیا وہ لوگ ڈرنے والے لوگ تھے کیا؟ مگر ان کو پتا تھا کہ گالی دے کر کبھی اسلام کا سپورٹ نہیں ہو سکتا ہے, جھوٹ بول کر کبھی اہل سنت کا سپورٹ یا مسلک حق کا, صحیح راستے کا سپورٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو اپنے ویلیوز بنا لو کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. جی اصول بنا لو زندگی میں کہ ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے, ہم بے حیائی کی گفتگو نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک اصول بنا لینا, اصول بنا لینا. اور اس کے لیے کسی بھی لیول پر جانا پڑے پھر اس پر کمپرمائز نہیں کرنا. یہ امام حسین علیہ السلام کے اسٹرگل سے ایک پوائنٹ ملتا ہے. دوسرا پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ ایمان والا ہمیشہ مجاہد رہنا. ایمان والا مجاہد رہنا. مجاہد کا مطلب کہتے ہیں جہاد کرنے والا. جہاد کرنے والا مطلب تلوار اٹھا کے نکل جانا نہیں. صرف تلوار اٹھانا ہی جہاد نہیں ہوتا ہے. جہاد کا معنی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے کہ بھئی مجھے علم پھیلانا ہے, مجھے کیا کہتے ہیں فائنینشل سٹیٹس مضبوط کرنا ہے, خود کا بھی, رشتہ داروں کا بھی, دوست احباب کا بھی. جی مجھے اچھے ویلیوز معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر اچھے اخلاق لانا ہے. تو ایک آدمی کے پاس ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے زندگی میں, ٹارگٹ رہنا چاہیے, بغیر ٹارگٹ کے نہیں. ایک آپ کے ایک مقصد رہنا چاہیے کہ بھئی مجھے یہ اور یہ کام کرنا ہے. اور وہ جو آپ ٹارگٹ, اچھا ٹارگٹ جو بنا لیتے ہیں, اس کے لیے آپ مجاہد ہونا. مجاہد ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے سارے ایفرٹس لگا دینا وہ چیز کو پانے کے لیے, وہ مقصد کو, اپنے ایم کو اور اپنے ہدف کو اور اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے پیسہ بھی لگانا, اپنا کھانا بھی چھوڑنا, اپنی نیند بھی چھوڑنا. اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. ایک چیز کو اچیو کرنے کے لیے, ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے, ایک مقصد کو پانے کے لیے ہمارے پاس کیسا ہوتا ہے کہ پڑھائی پڑھنا ہے, انجینئرنگ پڑھنا ہے, ڈاکٹری پڑھنا ہے, مولانا بننا ہے, حافظ بننا ہے, جو بھی آپ کو کرنا ہے پڑھائی کی حد تک ہو, جاب کی حد تک ہو. نہیں بھی آج میرے سے پڑھنا نہیں ہوتا, میں سویا برابر نہیں, تو مطلب آپ تھوڑی نیند بھی نہیں قربان کر سکتے ہیں. مطلب آپ کا مقصد ہی صحیح نہیں ہے. آپ اپنا, جس کو آپ اپنے لائف کا گول بول رہے ہیں, اس کے لیے نیند نہیں قربان کر سکتے. کھانا برابر نہیں کھایا, اس واسطے نہیں, میں رات میں جلدی نہیں سو سکتا, میرے کو 11:30 کو آتی بولے بریانی, میں بریانی کھائے بغیر نہیں سوتا. کھانا نہیں چھوڑ سکتے اپنے گول کے لیے. جی اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کھانا نہیں چھوڑ سکتے, سونا نہیں چھوڑ سکتے, اچھا کپڑا نہیں چھوڑ سکتے, کتاب نہیں پڑھتے, کتاب خریدنے کے لیے پیسے نہیں رہتے, کتاب خریدنے کے لیے کتاب خریدنے کے لیے پیسے نہیں رہتے, اچھی گھڑی کے لیے پیسے رہتے, 50,000 کے موبائل کے لیے پیسے رہتے, بائک خریدنے کے لیے پیسے رہتے. مطلب کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی گول نہیں. اپنی زندگی میں ایک گول بناؤ, ایک مقصد بناؤ, جی ایک ٹارگٹ بناؤ, اور وہ ٹارگٹ جو آپ سے قربانی مانگے وہ قربانی دو. کوئی آدمی بغیر محنت کے بڑا نہیں ہوا ہے. جتنے بڑے آپ فلسفی کی بات کریں, ڈاکٹر کی بات کریں, پولیٹیشین کی بات کریں, آپ کسی بھی فیلڈ کے عالم کی بات کریں, کسی بھی انسان کی بات کریں, وہ جو بڑا آدمی بنتا ہے نا, وہ کچھ قربانیاں دیتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, اپنے نیند کا, اپنے کھانے کا, اپنے کپڑے کا. شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ جب میں بچپن میں پڑھتا تھا, کتابیں بار بار ہر ہفتہ ایک کتاب خریدتا تھا. پاکٹ منی آتی تھی, پاکٹ منی جو ہے آلموسٹ پاکٹ منی میری جو ہے کتابوں خرید لیتا تھا. اور جو کھانے کے اور ٹفن کے پیسے تھے, کھانا نہیں کھا کے کھجور کھا کے گزار لیتا تھا. 7 کھجور کھا لیے, یا ایک دن جو ہے 1 کپ دودھ پی لیے اور پورا دن نکال دے رہے ہیں اس کے اندر. کیا دل نہیں چاہتا تھا کھانا کھانا؟ جی 17, 18, 19 سال کا نوجوان ہو, اچھے کھانے کھانا دل نہیں بولتا ہوٹلوں کو جا کر, دل چاہتا ہے, لیکن پیسہ اٹھا کے رکھتے کہ بھی ٹارگٹ ہے, اپنے کو نالج میں آگے بڑھنا ہے. دل بول رہا تھوڑی دیر کے لیے نہیں کھائیں گے, کوئی بات نہیں, تھوڑی تکلیف ہوتی نہیں کھائیں گے. تو ہمیشہ مسلمان مومن جو ہوتا ہے, ایمان والا, سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ تعلیم دیے کہ مجاہد بننا, اور جو اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو ضرورت پڑے وہ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا. امام حسین علیہ السلام کا ٹارگٹ تھا کہ میں دین اسلام کو یزیدیت اور بنو امیہ کے حرکتوں سے گندا ہونے نہیں دوں گا. یعنی فیوچر کی جو نسلیں آئیں گی وہ یزیدی حرکتوں کو اسلام کا پارٹ نہ سمجھے. یہ کلیئر کرنے کے لیے میں جو ضرورت پڑی وہ قربانی دوں گا, جو ضرورت پڑی وہ قربانی
दूंगा। वो कुर्बानी में हिजरत की जिंदगी गुजारे, खामोशी की जिंदगी गुजारे, खतरा हो गया तो मदीना छोड़े। कौन घर छोड़ता साहब अपना, कौन घर छोड़ता है? लेकिन घर पे कॉम्प्रोमाइज कर ली कि घर छोड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन अपने जो वैल्यूज बना लिए और अपना जो टारगेट अचीव करना है उसके लिए तैयार नहीं हुए। मक्के में सपोर्ट मिल सकता था उनको, सपोर्ट मिल सकता था उनको, लेकिन उन्होंने एक टारगेट बना लिया था कि मेरा खून से मस्जिदुल हराम का अमन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने एक उसूल बना लिया था, तो मक्का भी छोड़ दिए और करबला की तरफ चल पड़े। सबको कुर्बान कर दिया, लेकिन जो टारगेट बनाया उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए? कामयाब हुए। तो इतनी बड़ी लेवल की उन्होंने कुर्बानियां देकर बताया है कि एक मुसलमान को कि आप इतना बड़ा टारगेट न डाल सकते, अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो मत डालिए, लेकिन जिस लेवल का भी आप टारगेट बना सकते हैं अपने लाइफ में एक टारगेट बनाइए और उसके लिए जो जरूरत पड़ी वो कुर्बानी दीजिए। कुर्बानी दीजिए, बगैर कुर्बानियों के कभी कोई टारगेट, कोई बड़ा टारगेट आपके हाथ नहीं आ सकता है। तीसरा पॉइंट है कि बातिल को किसी भी शक्ल में कबूल नहीं करना। बातिल जो होता ना, गलत चीज को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करना, बातिल का इनकार कर देना, बस ये गलत है, मैं इसको नहीं मानता। जो गलत चीज होती है ना, उसके हुलिये बदल बदल के आते हैं, रूप बदल बदल के आते हैं, गुंजाइशात निकाल के आते हैं। कभी माल की सूरत में आता, कभी मसले की सूरत में आता, कभी शोहरत पब्लिसिटी के रूप में आता है, कभी इज्जत के रूप में आता है, अलग अलग तरीकों से आता है और लगता है आपको अच्छा है, लगता है आपको अच्छा है। बातिल बातिल होता है, उसको किसी रूप में एक्सेप्ट नहीं करना। जो गलत है वो गलत है, आप अपने दिल से पूछिए थोड़ी देर रुक कर, ये सही है ये गलत है, समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है कि ये सही है या ये गलत है। जब आपको अंदाजा हो कि भी ये गलत है तो उसको जस्टिफाई करेंगे, नहीं नहीं ऐसा हो गया ना तो लिहाजा नहीं, कभी अपने आप के लिए जस्टिफिकेशंस तलाश नहीं करना, हमेशा डट जाना, मतलब मैं बातिल को एक्सेप्ट नहीं करता। हां, कोई और अगर कोई हरकत कर रहा है तो उसके लिए आप लाख बहाने तलाश करना। दूसरों की गलती नजर आते ही फौरन बोल देते देखो गलत करा, नहीं जी उन बदमाश है, मेरे को मालूम करा चाहिए। अपनी जहां पर गलती आती है तो उसको लाख किस्म के जस्टिफाइंग करते हैं, उसके लिए बहाने तलाश करते हैं उसके लिए। मैं तो ऐसा नहीं चाह रहा था भाई, और उसके बोलने से ऐसा हो गया, इसके करने से ऐसा हो गया, मेरे को गलत फहमी हो गई। नहीं, कभी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना और मन के अंदर झांक कर देखना आपको क्लियर समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है, किसको वफादारी कहते हैं, किसको गद्दारी कहते हैं, कहां आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं और कहां आपका मन खुश हो रहा है, दिल में अंदर खुशियां हो रहे हैं कि हाँ ये करना है, ये करने से ये होता है, ये होता है। तो कभी भी बातिल को किसी भी सूरत में, मैं बता रहा हूं बातिल अलग अलग शक्लों में आता है, खूबसूरत शक्लों में आता है, किसी भी शक्ल में आ जाए बातिल को कभी भी कबूल नहीं करना, भले किसी सूरत में आ जाए। यजीद भी बहुत शक्लें दिया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, ऐसा ही नहीं था कि खाली बयात कर लो, ये भी ऑफर किया था वो कि भाई आप बयात कर लो, आपको मैं इलाके की गवर्नरशिप दे सकता हूं। जी कितनी अच्छी बात है ना भाई, एक स्टेट के अंदर तो इस्लाम नाफिज कर देंगे, अपन एक एरिया की तो गवर्नर बन जाएंगे, मगर नहीं, इस सूरत में भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करे। मजहबी सेक्शन आप देख लो, ये भी ऑफर था उनकी तरफ से, भाई पॉलिटिक्स और बिजनेस, जी पॉलिटिक्स और फाइनेंस दो सिस्टम, इकोनॉमिक्स मैं देख लेता हूं, आप रिलीजियस देख लीजिए, आप नमाजें पढ़ा लीजिए, अल्लाह के जिक्र करा लीजिए, तस्बीहां पढ़ा लीजिए और तसव्वुफ और अखलाक और ये सब आप अज़ान रोजा नमाज हज आप कर लीजिए, अच्छी शक्ल देखिए, चलो भाई इस्लाम का एक पार्ट तो अपन कर लेंगे। नहीं नहीं, किसी भी शक्ल में एक्सेप्ट नहीं करना, जो बातिल है बातिल है। अन्नसरतु वस्सौरतु लिल्लाहि वहद, हमेशा मदद के लिए जो उठते हैं या जोश में जो आते हैं ना, सिर्फ अल्लाह के लिए जोश में आना, अल्लाह के लिए जोश में आना। अल्लाह के लिए जोश में आने का मतलब क्या होता है कि अपनी जात और अपने तकब्बुर और अपनी अना की खातिर गुस्सा आ रहा और लड़ रहे और बदले ले रहे कि भाई मेरा खानदान, मेरी जबान, मेरा नहीं, वहां पर आप अल्लाह की तरफ रुजू करना कि भाई आपका हक है और अल्लाह ताला इस हक की इजाजत दे रहा, तो आप अपने हक के लिए लड़िए। जी अपने भाई के ऊपर कोई हाथ उठाया या अपने भाई के साथ कोई जुल्म करा, देखिए आप वहां पर किसका, अगर अपने भाई की गलती और आप जोश में आ जा रहे, कुछ भी होगी गलती, मेरे भाई को पूछता का साउन जी नहीं, लिल्लाह जी, अपना है गैर है, दोस्त है दुश्मन है, बड़ा है छोटा है, मुस्लिम है काफिर है, आप वहां पर देखो अल्लाह यहां पर क्या फैसला करेगा, अल्लाह यहां पर क्या फैसला करेगा, अल्लाह को यहां पर क्या पसंद है, बस उसी के लिए जोश आना चाहिए। जो अल्लाह पसंद नहीं करता उसके लिए जोश नहीं आना चाहिए।
جی موومنٹ چلاتے ہیں لوگ، موومنٹ چلاتے، زبان کے اعتبار سے موومنٹ چلتا ہے، مذہب کے اعتبار سے موومنٹ چلتا ہے، اپنے اپنے گروپس کے حساب سے موومنٹ چلتا ہے. نہیں، اپنے ہمارے گروپ کا موومنٹ ہے، ہماری جماعت کا موومنٹ ہے، لیکن وہ غلطی پر ہے. ہماری جماعت غلط حرکت کر رہی ہے لیکن اپنی جماعت کا ہے تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں تو اپنی جماعت کو سپورٹ کروں گا، نہیں کرنا. اگر غلطی پہ ہے نا تو جماعت کا سپورٹ کرنا، نہ بھائی کا سپورٹ کرنا، نہ زبان کا سپورٹ کرنا، نہ خاندان کا سپورٹ کرنا. اگر حق پہ ہے تو پھر بھائی کا بھی سپورٹ کرو اور جماعت کا بھی سپورٹ کرو، زبان کا بھی سپورٹ کرو، خاندان کا بھی سپورٹ کرو. حق پر ہونا یعنی ہمیشہ اپنی طاقت، اپنا فورس، اپنے سورسز جو ہے وہ حق کے لیے لگنا چاہیے، حق کے لیے. سمجھ رہے؟ اور آپ اس میں اللہ کو گواہ بنانا کہ اے اللہ دیکھو یہ حق ہے، میں اس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 5، باطل اور متکبر لوگوں کے سامنے کبھی گردن نہیں جھکانا، جھکنا نہیں. جی یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ، کیونکہ علاقے کا جو طاقتور ہوتا ہے وہ عام طور پہ بدماش ہوتا ہے. جی طاقت کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کی غلطی میں بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. کمزور آدمی اچھی بات بھی کرے تب بھی وہ بات آپ کے پاس سیکنڈری رہتی ہے، غیر اہم رہتی ہے. وہی مالدار آدمی وہی بات بول دے تو واہ 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 سبحان اللہ. جی مالدار آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، سیٹ پر ہے، اس کی چاپلوسی کر رہے، اس کے پیچھے پھر رہے، غلط بات بھی کر دیے تو اس کے سامنے جھک جا رہے. نہیں، کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، باطل خود کرنا نہیں، اور اگر کوئی باطل اور غلط کام، غلط بات کر رہا ہے تو اس کے سامنے جھکنا نہیں. اور تکبر تو بالکل نہیں. التکبر مع المتکبرین عبادہ، تکبر کرنے والے، اکڑنے والوں کے سامنے اکڑنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے. جی جو آدمی نرم ہے، صحیح ہے، درست ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ. ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کر رکھو، کبھی اکڑنا نہیں. ہمیشہ اپنے آپ کو متواضع، چھوٹا، کمتر سمجھنا چاہیے، منکسر رہنا چاہیے، ٹوٹا ہوا رہنا چاہیے، ہمیشہ اس طرح سے رہنا چاہیے. لیکن اگر سامنے کوئی اکڑ والا آ گیا، متکبر ہے، جابر ہے، ظالم ہے، پیسے والا ہے، غرور والا ہے، اب غرور والے کے سامنے بھی آپ بول رہے ہیں کہ بھائی میں تو کم ترین ہوں، نہیں صاحب آپ ہی بڑے، نہیں، یہ غلط ہو گیا ہے، یہ غلط ہو گیا. ہر ایک کے سامنے جھک کر رہنا. لیکن اگر کوئی اکڑ رہا ہے، کوئی ظالم ہے، مستبد ہے، اس کی گردن اکڑی بھی ہے تو اس سے برابر والا شیک ہینڈ کریے. آپ بد اخلاقی مت کریے اس کے ساتھ بھی، اسلام میں بد اخلاقی کی گنجائش نہیں ہے. بدتمیزی مت کریے، لیکن اس کے سامنے، متکبر کے سامنے جھکنا، جی جس کے اندر ایروگنس ہے، جس کے اندر ایگو ہے، تکبر ہے، ایسے انسان کے سامنے جھکنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کے سامنے پھر اسی طرح سے آپ بھی سیدھی کمر اور سیدھی گردن کے ساتھ ملاقات کرو، یہ اللہ کو پسند ہے. عام انسانوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، طاقتوروں کے ساتھ، عام انسان جو ہوتا ہے، جو بالکل نارمل ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے حقیر سمجھو اور جھک کر ملو. اور 6واں پوائنٹ اس کے اندر ہے کہ جب کبھی آپ کوئی اچھا کام شروع کریں گے اور اچھا ارادہ کریں گے تو اس کے اندر جو ہے بہت ساری سخت سے سخت رکاوٹیں آتی ہے، تو وہ رکاوٹوں کی وجہ سے رکنا نہیں. تو 6واں پوائنٹ ہے استقامت. استقامت کہتے ہیں کہ جو کام شروع کیے اس میں پابندی کرنا، اس میں جھول نہیں آنے دینا، رکنا نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ الاستقامت فوق الکرامہ. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً فرمان ہے کہ یہ جو کرامتیں ہوتی نا، بزرگوں کی کرامت جو کہتے ہیں، جی وہ درخت چل گیا تھا، دیوار ہل گئی تھی، جانور بات کر لیا تھا، اس طرح کی باتیں ہوتی نا. وہ سمندر پہ چل رہے تھے، پانی پہ چل رہے تھے، ہوا پہ اڑ رہے تھے، وہ ڈوبتی کشتی کو تیرا دیے تھے، وہ مردے کو زندہ کر دیے تھے. یہ ساری کرامتیں، غوث پاک کی کرامتیں. وہ سرکار غریب نواز جو ہے لات مارے تو وہ کیا کہتے ہیں، پتھر میں سے پانی نکل کے آ گیا. یہ بالکل ہو سکتے ہیں یہ سب کرامتیں، لیکن کرامتیں چھوٹا درجہ ہے. یہ جو کرامتیں کہتے ہیں، خرق عادت جس کو کہتے ہیں، یہ جو چیز ہے یہ چھوٹی چیز ہے. لیکن جو اچھا کام شروع کیے ہیں اس کو بلا ناغہ کنٹینیو کرتے رہنا. بخار آیا تو بھی کنٹینیو کر رہے ہیں، مشکل آ رہی تو بھی کنٹینیو کر رہے ہیں، فائنانشل جو ہے تھوڑا سا حالات خراب چل رہے تو بھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. رکنے نہیں دینا. کوئی اچھا کام شروع کیے ہیں تو اس کو رکنے نہیں دینا، اس کے اوپر پابندی کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. یہ کرامتوں سے اس کا درجہ زیادہ اونچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل او
तुक़ल्लद अव कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए हैं कि अल्लाह को सबसे ज्यादा वो काम पसंद है जो पाबंदी से किया जाए, अगरचे थोड़ा ही क्यों ना हो, थोड़ा ही काम सही, लेकिन उसको पाबंदी से पकड़ लेना। और ये जो पाबंदी होती है ये इंसान को बहुत तरक्की करा देती है। और शैतान पाबंदी नहीं करने देता, बस शैतान पहले अच्छा काम नहीं करने देता। अगर कोई अच्छा काम करना चाहे तो एकदम इतने अच्छे काम करा देता उससे कि वो दोबारा उतना अच्छा काम करने के लायक ही नहीं रहता, सदका खैरात करने नहीं देता। एक गरीब आदमी को 20 रुपए में उसकी एक दाल चावल की थाली आ जाती है, वो खिलाने नहीं देता। अगर खिलाने निकले तो उसके बाद जो है 100 आदमी के खाने के पैसे जेब से निकाल देता। 100, 200, 400 आदमी को ऐसा खिलाते, फिर उसके बाद दूसरे महीने से सोचते कि भाई साहब इतना खर्चा कर दिए तो हो नहीं सकता, लिहाजा ये खर्चा बंद। कुरान पढ़ने देता शैतान कुरान। अफसोस की बात है, हम गौर कर ले, अपने आप में सोच ले कि कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, बाज़ हज़रात को तो कितने साल हो गए हाथ में कुरान पकड़े हुए। कितने अफसोस की बात है, पढ़ने नहीं देता शैतान कुरान। लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके बाद ऐसा पढ़ाता, रात में उठा के पढ़ाता, दिन में पढ़ाता, ऐसा पढ़ाता, ना फिर कॉलेज की पढ़ाई बराबर हो सकती है, ना जॉब बराबर हो सकती है। इतना पढ़ते इतना पढ़ते इतना पढ़ते, उसके बाद बोलते कि नहीं भाई इतना पढ़ना नहीं हो सकता, खत्म, छोड़ दो, नहीं हो सकता भाई, इतनी पाबंदी नहीं हो सकती, इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकता। कुरान ज्यादा पढ़ा देता, नफिल ज्यादा पढ़ा देता, रोजे ज्यादा रखा देता जी। नमाज फर्ज होती नहीं, फर्ज नमाजों में नागे करते रहते। लेकिन जब पढ़ने पे आते हैं तो फिर ताजा बेहतरीन वजू के साथ तहियतुल मस्जिद, नफिल, फिर सुन्नत, फिर फर्ज, फिर उसके बाद की सुन्नत, फिर उसके बाद की नफल, फिर आयतुल कुर्सी, फिर वो तस्बीहात फातिमा, फिर उसके बाद इस्तिग़फार, फिर उसके बाद दुआ, फिर उसके बाद कुरान। कितने दिन करते पाबंदी इसकी? बोलता नहीं होता भाई, चलो उसके नमाज अदा करना शुरू कर। तो शैतान जो है करने नहीं देता, करने दिया तो एकदम इतना बढ़ा देता है आगे जी, फादिल की तरफ नहीं जाने देता, अफजल की तरफ लेके चले आता। और जब ओवरलोड हो जाता है इंसान फिर छोड़ देता। ऐसा नहीं, फर्ज नमाज पढ़ो, साथ में जो सुन्नत मुअक्कदा है पढ़ लो और निकल जाओ बस जी। कुरान पढ़ो, आधा सफा पढ़ो, एक सफा पढ़ो, एक रुकू पढ़ो, बस पाबंदी से पढ़ो, रोजाना पढ़ो। मैं एक पेज मेरे को रोजाना तर्जमे के साथ कुरान पढ़ना है। कुरान शेखुल इस्लाम की ले लो, द ग्लोरियस कुरान ले लो, या जो आलिम की आपको ज्यादा आपके दिल को लगती है वो तर्जमा आप कुरान का ले लो और तय कर लो कि 24 आवर्स में मुझे एक पेज कुरान डेली पढ़ना है। कितना टाइम लगता है साहब एक पेज कुरान पढ़ने के लिए जी? 1 मिनट। भाई मेरे को तो 1 मिनट लगता है, आपको चलो भाई जो हाफिज नहीं है उनको 2 मिनट लगते होंगे, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने में 4 मिनट लगते होंगे, चलो बहुत स्लो पढ़ लिए 5 मिनट पढ़ लो ना, 5 मिनट कुरान, क्या गया? 24 आवर्स में 5 मिनट। आप बोलो 5 मिनट कुछ मुश्किल है? मतलब सोचो अपनी लाइफ में पीछे सोचो कि कितने दिन में पढ़ा कुरान। 5 मिनट्स यार जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं जो आदमी सुबह उठता है दिन में 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेता है, और शाम होती है, शाम यानी अंधेरे का टाइम हो जाता है, कभी भी मगरिब के बाद, इशा के बाद, सोने से पहले कभी भी 10 मरतबा दुरूद शरीफ, 10 मरतबा सुबह में दुरूद शरीफ, 10 मरतबा शाम में दुरूद शरीफ, टोटल मिला के 20 दुरूद शरीफ। कितना टाइम लगता साहब? 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, दोनों मिला के बोल रहा हूं, सुबह शाम के मिला के, दोनों मिला के 1 मिनट टाइम नहीं होता है आपका, 1 मिनट टाइम नहीं होता है, इतना आप दुरूद शरीफ पढ़ना है आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो सुबह शाम 10 दुरूद शरीफ पढ़ ले, क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शफाअत यकीनी है। बात कितनी बड़ी है, कितने मरतबा सुने हैं ये हदीस, मगर शैतान पढ़ने नहीं देता। नहीं, जिंदगी में कुछ अच्छे काम पकड़ लेना, दुरूद शरीफ पकड़ लिए, एक पेज कुरान का पकड़ लिए, फर्ज नमाजों का पकड़ लिए, रोजाना अपने माँ बाप से कुछ टाइम उनके साथ बिताना। ये स्पेशल नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए बोल रहा हूं, अपने माँ बाप के साथ फोन पर बैठकर, जैसा भी हो सकता है, माँ बाप को बुढ़ापे में, क्या कहते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को आपका पैसा भेज देना, आपका सौदा पहुंच जाना, उनकी दवा पहुंच जाना, डॉक्टर पहुंच जाना, इससे उतना सुकून नहीं मिलता है। माँ बाप को उनके बुढ़ापे में सुकून मिलता है, मेरा बच्चा या मेरी बच्ची मेरे पास आके बैठ के थोड़ी देर बात करके गई, समझ रहे, मेरा बेटा आके थोड़ी देर बैठा, कुछ काम की बात, बोलिए नहीं मैं बड़ा मसरूफ रहता हूं, और हमारे अम्मी के पास, हमारे अब्बा के पास बेकार बातें रहता, भाई रिटायर्ड लोग आए हो, बेकार रहते ना, उनका 1 घंटा बेकार बातें सुनो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आपको अल्लाह उन पर ऐसे रहम फरमा जैसा वो मुझे बचपन में पाले। हाँ, आपका तू पोपो बचपन में कितने साल सुने, और मिनट 2 मिनट सुने, पूरा 24 आवर सुनते थे साहब आपको जी? नहीं सुने? बात करना नहीं आता था, उलट पुलट मुंह खींच के अम्मा का थका देते। छोटे बच्चे नहीं देखे कितना सताते, नहीं सुनती अम्मा, बाप नहीं सुनता है
یہ آپ کا یہی بہیو ہونا چاہیے پلٹ کر جی. ماں باپ کچھ بھی کہے, زیادہ تر کام کی بات ہی رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ نوجوانوں کی دماغ خراب ہو گئے کہ اما بابا کی بات ان کو کام کی نہیں دکھ رہی, بڑے ایکسپیرینس کی بات کرتے, بڑی ہمدردی کی بات کرتے وہ اپنے ماں باپ سے, تو وہ پہلے اس کو سیریس لے کے سننا ہے. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے بیکار بات کر رہے ہیں تب بھی اپنی زندگی میں اصول بنا لو کہ ہم دن میں ایک مرتبہ کم سے کم جا کے سکون سے ان سے بیٹھ کے بات کریں گے. اور اگر ہم اتنے فاصلے پہ ہیں کہ ان کے پاس نہیں جا سکتے تو فون کر کے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ان سے بات کریں گے. آپ بولیں گے حضرت آدھا گھنٹہ بات کرنا, بالکل کرنا ہے, آدھا گھنٹہ ان سے بات کرنا, سکون سے بات کرنا. اپنے کام خراب ہو رہے تو کام خراب کر کے ان سے بات سننا. وہ کام کو خراب ہوا نہیں بولتے ہیں, وہ اللہ کے پاس کام اچھا ہوا بولتے ہیں اس کو جی. وہ گفتگو بیکار کی رہتی ہوں گی لیکن اس سے ماں باپ کے دل کو سکون ملتا ہے, اس سے ان کی صحت کو اچھی. تو یہ زندگی میں اصول بنا لو. صبح شام درود شریف پڑھنا ہے, ایک پیج قرآن پڑھنا ہے, ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا ہے. گھر کے معاملات کو خود میں دیکھوں گا جی, گھر کے معاملات کسی کے اوپر بھی چھوڑ کے نکل جا رہے نہیں, میں خود دیکھوں گا. کچھ اصول بنا لو جی. میں آپ سے بڑے وہ مطالبے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نکل جاؤ اللہ کی راہ میں اور جو ہوتا دیکھ لیں گے کہہ دو, نہیں. یہ ڈیلی لائف میں اپنی کچھ اصول بنا لو اور یہ اصول کی زندگی بھر پابندی کرو. بھلے آپ کو مشکل آتی ہے تب بھی اس کی پابندی کرو. یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی استقامت آپ کو نصیحت دے رہی ہے کہ جو اصول بنا لیے ہیں پھر ان اصول میں ڈگمگ نہیں ہونا, استقامت ثابت قدم رہنا چاہیے. اور بہتر طریقے سے بھی یہ ایکسپلین ہو سکتے تھے. بہرحال یہ 6 پوائنٹ میں آپ کو بتا دیا. اب دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری اہل بیت سے متعلق کیا ہے. اس سے متعلق بنیادی طور پر 2 پوائنٹ ہے اور ایک تیسرا بھی آخری میں ایڈ کر دیتا ہوں. ہماری ذمہ داری کیا ہے اہل بیت سے متعلق. تو نمبر 1, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے, ادبوا اولادکم علی 3 خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دے دو. 3 چیزوں کی اپنے اولاد کو تربیت دے دو. یاد رکھو تربیت کا درجہ تعلیم سے بڑھ کر ہے. تعلیم اور تربیت میں فرق ہوتا ہے. تعلیم اور تربیت میں فرق ہوتا ہے. کوئی بچہ ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, اس کے باوجود اپنے ماں باپ سے ملتا ہے تو ان کا ہاتھ چوم کے ملتا ہے. بڑے نظر آتے ہیں تو سیٹ ان کے لیے چھوڑ دیتا ہے. بزرگوں سے آپ بول کر بات کرتا ہے, ان سے پہلے آگے نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے. یہ تربیت ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں پڑھ کے بھی اور نہیں پڑھ کے بھی, ہر صورت میں وہ بااخلاق ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا پڑھ لیے تو آپس سے باہر ہو جاتے ہیں, بڑے ہو گئے تو اپنے آپس سے باہر ہو جاتے ہیں. ان کو بڑا بھی پھر اپنے برابر لگتا ہے, بھی ہم کیوں ان کو زیادہ امپورٹنس دیں, کیوں ہم نہیں سمجھ رہا. تو کیا ہوا, ان کو تعلیم تو ملی ہے لیکن تربیت نہیں. اور حدیث شریف واضح ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ باپ اپنے بیٹے کو اچھی تربیت سے بڑھ کے کوئی چیز دے ہی نہیں سکتا. یعنی آپ لاکھ بچے کو ایم اے بنا لو, کامل بنا لو, حافظ بنا لو, اگر اس کو اچھے اخلاق اور اس کو اچھا بیہیویئر اگر اس کو نہیں سکھا سکے تو آپ اچھی چیز تو نہیں دے سکے, دوسری چیزیں دے دیے. سب سے اچھی چیز ہے اچھی تربیت کرنا. اور تربیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چیزوں کی تربیت کو لازمی فرمائے ہیں ہر مسلمان کے لیے. فرمائے ادبوا اولادکم علی 3 خصال. اس کے بعد بھی تربیت ہے لیکن یہ 3 کمپلسری ہے اور سٹارٹنگ لائف میں دینا ہوتا ہے. وہ کیا چیز ہے صاحب؟ سب سے پہلے فرمائے حب نبیکم, رسول اللہ سے محبت کرنا سکھاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا سکھاؤ. بھئی کیسا سکھاتے محبت؟ ان کو کبھی نعت شریف پڑھانا, ان کو کبھی واقعات سنانا, حضور کی سنت سکھانا ان کو. جی ہاتھ دھونے تو مارتا ہوں ایسا بولتے دیکھو, ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے, چھڑی سے کان موڑتا ہوتے, کھانا نہیں ملے گا تمہارے کو ہاتھ نہیں دھوئے تو, ایسا نہیں بولنا ان کو. اس کو تھوڑا بدل لینا. ارے ہم سب تو حضور علیہ وسلم سے محبت کرتے نہیں, آپ بھی کرتے نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ہاتھ دھوتے تھے, اپن بھی ان کے ایسا کرنا نہیں کرنا. بچہ سمجھ کے جب کبھی ہاتھ دھونا ہے تو حضور ہاتھ دھوتے تھے, اس واسطے میں بھی ہاتھ دھوتا ہوں بولتا ہوں. بچے کو جو بولے وہ بولتا. آپ ہاتھ دھو کے کھاؤ نہیں تو مارتے ہو بول کے آپ بولو اس کو. ان 10 منٹ میں بولتا ہوں میں ہاتھ دھو رہا تو ابا مارتے بولتا ہوں. آپ جو بولے وہ بولتا. صاحب بچہ کوڑا کاغذ ہے. جی بچہ کوڑا کاغذ ہے, آپ اس کو یہ بولو میں ہاتھ نہیں دھوئے تو مارتا ہوں, وہی بولتا. نہیں,
کھانا کھانے بیٹھے، نہیں حضور ہاتھ دھوتے تھے، ابا بولے حضور ہاتھ دھوتے تھے، حضور کو ہاتھ دھونا پسند ہے، میں بھی ہاتھ دھو کے کھاتا ہوں. تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے نا، یہ ڈیلی لائف میں ڈالا جاتا ہے اس کو. ہمارے پاس کیا ہو گیا معلوم، ایک غلط فہمی ہو گئی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پورا دن بچہ ٹی وی میں گزار لے، اسکول میں گزار لے، کھیلتے کودتے گزار لے، کھاتے رہے پیتے رہے، بستر میں سوتا رہے، جو دل میں اس کو کرتے رہے. ایک آدھے گھنٹے کا ٹیوشن مول صاحب کے پاس 500 روپے دے کے ہم بھیجاتے ہیں، وہ مول صاحب ان کو محبت رسول سکھا دیتے، نعت رٹا دیتے اور بچہ حب اہل بیت میں آ جائے گا. نہیں آتا صاحب، 500 روپے میں اہل بیت کی محبت نہیں آتی. کوئی مول صاحب محبت اہل بیت نہیں ڈال سکتے. 500 نہیں، 5000 کا ٹیوشن لگائیے بڑے مول صاحب کو دیکھ کے، ان کے پاس سے بھی حب اہل بیت نہیں آ سکتا. حب اہل بیت ماں باپ ڈال سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ادیبوا الاولاد نہیں، ادیبوا اولادکم، تم اپنے بچوں کی تربیت کرو. اپنے بچوں کی تو مطلب کس سے بات کر رہے ہیں؟ دادا دادی سے بات کر رہے ہیں، ماں باپ سے بات کر رہے ہیں، نانا نانی سے بات کر رہے ہیں، گھر کے بڑوں سے بات کر رہے ہیں جو گھر پہ کنٹرول کرتے نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بات کر رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، تعلیم دیو نہیں ہے. یہاں ہمارے پاس کیا ہوتا معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی، حضور کی محبت کی تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت نہیں دی جا رہی ہے. رٹایا جا رہا ان کو، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، یہ نعت شریف ہے، یہ نعت یاد کر لو، یہ یاد کر لو، یاد کر لو. رٹا دینا، یاد کرا دینا، ایجوکیٹ کرانا الگ چیز ہے، تربیت کرنا الگ چیز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بچہ صبح میں دیر تک سو رہا تو آپ اس کو بولو نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھا صبح میں دیر تک سونے والے، پسند نہیں تھے جی. اس کی زبان پہ آئے گا وہ صبح میں کیوں اٹھ گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے جی. ایسے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ نہیں سب ایسا فیشن کر رہے ہیں، مگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے نا. ابا بولے وہ حضور کو پسند نہیں ہے، اس واسطے میں نہیں کر رہا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ جینا سیکھتا ہے رسول اللہ کے لیے. اب بچے جی رہے ہیں بچپن میں بچے جی رہے ہیں اما بابا کے ڈر سے، اور بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کا ڈر نکل جاتا. بڑے ہونے کے بعد ڈر نہیں ہوتا. اب تو ابا سے لمبے ہو گئے، اب کیا ڈرتے اب جی؟ اب تو ڈر گیا جی. تو اب بڑے ہونے کے بعد کیوں جی رہا ہے؟ اپنے شہوتیں اور خواہشات کے مطابق جی رہا ہے. میرے کو ایسا جینا ہے، میرے کو یہ اچھا لگتا، میرے کو یہ پسند ہے، میں ایسا کروں گا. میں یعنی اس کی نظر میں پہلے ماں باپ کا غصہ تھا، اب اپنی شہوتیں اور خواہشات ہے. تو رسول اللہ کے لیے کب جیے گا وہ؟ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم. اولاد کی تربیت بچپن سے رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پہ کرو کہ اس کا جینا مرنا، اس کی خواہش، اس کا شوق خود بخود حضور کی طرف پلٹتا چلا جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حب نبیکم. دوسرا پوائنٹ فرمائے وحب اہل بیتہ، رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت پہ بنیاد پہ رکھ. ہمارے گھر میں جب بچے بھائی کی، بہن کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی پیدائش کا دن آتا ہے تو برتھ ڈے مناتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی برتھ ڈے نہیں معلوم ہے، امام حسین علیہ السلام کی برتھ ڈے نہیں معلوم ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کرنا ہے کہ بھئی محبت ہے تو کرو، نہیں ہے تو مت کرو. اگر ہے تو کرو، اور اگر آپ کریں گے جی. حضرت ابو طالب کی پیدائش ہے، بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیوں مناتے ہیں؟ بھئی یہ اگر مناتے رہیں گے تو بھئی ہم کو محبت ہے اس لیے منا رہے ہیں، اور ہمارے منانے سے ہماری اولاد کی دلوں میں محبت آ رہی ہے، برابر ہے نا؟ تو پھر یہی قاعدہ تو اہل بیت کے ساتھ بھی کرنا ہوگا. رسول اللہ کے بعد محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ کے گھر والوں سے. تو ان کے وفات کی تاریخیں یاد رکھنا، ان کے پیدائش کی تاریخیں یاد رکھنا، ان کے خصوصی واقعات سنانا، ان کا لباس تھا کیسا سنانا، وہ کیا کرتے تھے، ان کی قربانیاں کیا ہے، کب وہ خوش ہوئے، کب وہ غم زدہ ہوئے، بچوں کو سنانا. یہ جی یہ بچوں کو سنانا، اور یہ بچوں کو سنانے سے اس کی تربیت ہو جاتی ہے، ان کے اندر تربیت ہو جاتی. ہمارے حیدرآباد اور دکن کی زمین پہ تو قدیم زمانے میں بچے اٹھتے تھے، بیٹھتے چھوٹے بچے بھی یا علی بول کے اٹھتے تھے. بیٹے اٹھ جاؤ، بیٹے اٹھ جاؤ، یا علی بولو، بیٹے یا علی بولو، ایسا اٹھاتے تھے. اب وہ یا علی کہاں چلے گیا؟ یعنی بچے کو معلوم ہوتا تھا، قدیم زمانے میں بچے کو معلوم ہوتا تھا جہاں پر اپنی طاقت سے زیادہ کام کرنا ہے، طاقت لگانا ہے، فورس لگانا ہے، علی کا نام لیے تو جوش آتا ہے، علی کے نام آئے گئے تو قوت آتی ہے. یہ پتا تھا، اور یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ سچ تھا. یہ مذاق نہیں تھا، یہ سچ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ علی یعصوب المؤمنین. ضعیف روایت ہے لیکن ہے فضیلت میں اور فضائل کی باب میں مقبول ہے. یعصوب المؤمنین، مومنوں کی قوت علی سے ہے. فرمائے آپ جو کام کر رہے ہیں آپ علی کا نام لے کے کریے، جتنا کر سکتے ہو اس سے زیادہ کر لیتے آپ.
جتنا کام انسان اپنے خود سے اپنی طاقت سے جو کر سکتا ہے نا، آپ مولا علی کا نام لیتے ہوئے کریے، اس سے بڑھ کے نہیں ہوا تو آپ آ کے میرے کو بولیے، وہ ہے، وہ نام میں قوت ہے، وہ نام میں قوت ہے، اور یہ میری آپ کی بات نہیں، حضور فرمائے سو ہے، آتی ہے اس سے، یعنی عجیب عجیب چیز ہے وہ، روحانیت میں ویسی طاقت آتی ہے، جسم میں طاقت آتی ہے، ہر چیز میں طاقت آ جاتی ہے صاحب، وہ کیا نام ہے، کیا کمال ہے وہ نام کا نہیں معلوم، اللہ کے رسول کا فیض ہے، اللہ کے رسول عطا کیا مولا علی کو وہ درجہ، اللہ تعالیٰ دیا ان کو وہ درجہ، تو یہ تربیت کرنا پڑتا ہے اولاد کو، ان کے نام لینا بار بار، اہل بیت کا نام لینا، اہل بیت کے واقعات سنانا، اہل بیت کی خوشیاں سنانا، اہل بیت کے غم سنانا، جی یہ ان کو سنانا، ان کے ذہنوں میں ڈالنا، تو حب اہل بیتہ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، تیسری تربیت قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی تلاوت کی تربیت کیسا ہو سکتی صاحب؟ قرآن کی تلاوت کی تربیت ہو سکتی ہے قرآن پڑھنے سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن ان کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو بولتے ہیں پڑھنے بیٹھو اور اپنا واٹس ایپ کھول لیتے ہیں، میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں، دیکھ رہا ہوں تم لوگ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں، ہاں میں نظر یہی ہے، صوفے پہ بیٹھا ہوں، نگرانی کر رہا ہوں، اپنا فیس بک چیک کرے، ٹویٹر چیک کرے، میسجز چیک کرے، ای میل چیک کرے، آفس کا کام کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور بچوں کو ہاں پڑھو۔ تو اس میں بچہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اپنے ہاتھ پہ پاور نہیں آیا، جب تک ان سے ڈر کے ایسا کرنا ہے اپنے کو، اور جس دن پاور میں آئے تو اپن بھی اپنا فون لے کے ادھر بیٹھنا ہے۔ کیوں نہیں سیکھا وہ؟ کیوں؟ اس لیے نہیں سیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام، قرآن کی تلاوت کے کام کو تعلیم کی چیپٹر میں نہیں، تربیت کی چیپٹر میں ڈالے۔ تربیت گھر میں ہوتی ہے، مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے، استاد کے پاس بھی جاؤ، بچے کو قرآن کا حافظ بن جا سکتا ہے بچہ، لیکن قرآن کی تربیت نہیں ہوتی ہے، اس کو تربیت قرآن کی ماں باپ کے ذریعے گھر میں ہی ہو سکتی ہے۔ ماں باپ حافظ نہیں رہ سکتے ہیں، ہو سکتا بیٹا بھی حافظ نہیں ہو، ہم کئی ایسے غیر حافظوں کو بھی دیکھے جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، میں جانتا ہوں ایسے کئی جو لوگ ہیں جو حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مگر روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے ابا پڑھتے ہیں، ان کے گھر میں پڑھتے ہیں، ان کے گھر میں تلاوت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ تین چیزیں ہیں، حب رسول اللہ، حب اہل البیت اور قرآن کی تلاوت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ ان کی تربیت کرو، اور تربیت اپنے اپنے گھروں میں کرنا ہے۔ اور یہ جو حضرات آج یہ سن رہے ہیں، آپ لوگ کو اپنے گھروں میں یہ کام کرنا ہے، یہ سننے سے نہیں ہوتا، یہ آپ لوگ کو کرنا ہوگا۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ میرے بڑے کریں گے، میرے چھوٹے کریں گے، نہیں، میں شروع کروں گا یہ کام، میں شروع کروں گا، اور میرا دیکھا دیکھی میں خود دوسرے کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے دیکھا دیکھی میں کریں گے، میرے چھوٹے بھائی کریں گے، میرے اولاد کرے گی، سب کریں گے۔ تو دو چیز ہو گئے، ایک تو اہل بیت سے محبت کرنا، اور دوسرا جو ہے ان کے دینوں کو یاد ان کے تازہ کرنا، ان کے دینوں کو تازہ کرنا۔ دو پوائنٹ بتائے نا، ایک حب اہل بیت بتائے، اور دوسرا ان کی تاریخ کو، ان کے دینوں کو، ان کے واقعات کو تازہ کرنا۔ نمبر 1 حب اہل بیت ہے، نمبر 2 ان کے واقعات، ان کی تاریخ، ان کے نام۔ اہل بیت کے نام سناؤ، کسی کو اہل بیت کے نام ہی نہیں معلوم، اہل بیت کے نام نہیں معلوم ہے، من ہٹ گیا ہے اچھے کام سے۔ صحابہ کرام کے نام نہیں بتا سکتے، اہل بیت کے نام نہیں بتا سکتے، اولیاء اللہ کے نام نہیں بتا سکتے، ہماری جو حالت ہو رہی ہے نہیں بتا سکتے۔ فلم سٹارز کے نام بتا سکتے ہیں، کرکٹ سٹار کے نام بتا سکتے ہیں، پولیٹیشنز کے نام بتا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ حضرت نماز میں دل نہیں لگ رہا، اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگ رہا۔ اب یہ کچرے کی کنڈی اگر دل میں بسی ہوئی رہیں گی تو دل اللہ کی طرف کیسے لگ سکتا ہے؟ ہاں آپ آگاہ رہو حالات سے، ہم یہ نہیں بول رہے کہ دنیا سے کٹ کے آپ مجذوب بن جاؤ، نہیں، حالات سے آگاہ رہو، لیکن اہل بیت ہے، صحابہ ہے، اولیاء ہے، ان کے واقعات، ان کی زندگی، ان کے عمرے، ان کے طریقہ کار، یہ واقف نہیں رکھ کے یہ بیکار کے انٹرٹینمنٹ کی چیزوں کو دماغوں میں بھر رہے، کیسا دل لگ سکتا ہے؟ بھئی برتن کا اللہ کا ذکر ٹھہرنے کے لیے، دل کے برتن میں اللہ کے ذکر ٹھہرنے کے لیے برتن کا صاف ہونا بھی تو ضروری ہے نا جی۔ 150-200 فلمیں دیکھ لے کے آئیں گے اور بولیں گے کہ حضرت نماز میں دل نہیں لگ رہا، وہ تو تیرے دل میں تو پورا کچرا پسارا پڑا ہوا ہے نا، بدبودار کچرے کی کنڈی بنا ہوا ہے، کچرے کی کنڈی بنا ہوا ہے۔ اب اس میں اللہ کا ذکر رکنا بھی، جمنا بھی، آنکھ سے آنسو بھی ٹپکنا، تہجد میں کیفیت بھی آنا، سجدے میں مزہ بھی آنا، کئی کو آتا بھائی؟ نہیں آتا، ایسا نہیں آتا ہے۔ اس کو من کو تھوڑا صاف کرنا، یہ بیکار چیزیں ہیں، یہ جو انٹرٹینمنٹ جس کو کہتے ہیں نا، یہ جی ٹائم پاس جس کو کہتے ہیں، ٹائم پاس، اسلام میں یاد رکھو، اسلام میں ٹائم پاس حرام ہے۔ ہم بولتے کیوں کر رہے ہیں ایسے ٹائم پاس؟ اسلام میں ٹائم پاس حرام ہے،
کیونکہ جو اللہ تعالیٰ ٹائم دیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تو اپنا ٹائم کہاں خرچ کیا. یہ آسان چیز نہیں ہے. ٹائم پاس حرام ہے. آپ ٹائم کو یوٹیلائز کرو تعلیم کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے, خدمت کے لیے. ہاں انٹرٹینمنٹ بھی آ سکتا ہے, انٹرٹینمنٹ بھی آ سکتا ہے, ہنسی بھی آ سکتی ہے, کھیل کود بھی آ سکتا ہے, ریسٹ بھی آ سکتا ہے, بطور عبادت کیا آ سکتا ہے. آپ بہت عبادت کر لیے, بہت دیر پڑھ لیے, اسٹریس آ گیا, تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ کھیل لیجئے, فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایک آدھ صاف ستھرا ڈرامہ دیکھ لیجئے, تھوڑا ہنس لیجئے, تھوڑا جوکس بول لیجئے, اس سے مائنڈ فریش ہوگا, جسم ہلکا ہوگا. جی تھوڑا حرکت کر لیجئے, تھوڑا بھاگیے دوڑیے, ایکسرسائز کریے, جم جائیے, گیمز کھیلیے. گیمز مطلب وہ والے گیمز مت کھیلیے جس سے صرف دماغ خراب ہوتا. وہ گیمز کھیلیے جو آپ کے ہیلتھ کو تھوڑا اضافہ کرتے ہیں, تھوڑا آپ کا بلڈ کیا کہتے ہیں سرکولیشن کو درست کرتے ہیں. تھوڑی سی حرکت کریے, پھر آپ اللہ کی طرف آپ کا دل بھی لگے گا. کھانا کھائیں گے, کھانا ہضم بھی ہوگا, تھکیں گے تو نیند بھی اچھی آئے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس میں انٹرٹینمنٹ بھی شامل ہے, عبادت ہو جاتی ہے اس صورت میں. اس صورت میں جب آپ اچھے کام کر کے کچھ ٹائم آپ اپنے خود کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے ایکسرسائز, انٹرٹینمنٹ, ہنسی مذاق, کھیل کود کے لیے جب فکس کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے وہ, کیونکہ اس کے بغیر پھر اگلی عبادت ڈسٹرب ہے. تو آپ کی نیت ہے کہ میں اپنے آپ کو ہیلدی رکھوں, فریش رکھوں, یہ بھی عبادت شامل ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اپنے آپ کو اچھا رکھنا اور دل لگا کے رکھنا, مگر یہ دماغوں کے اندر جو کچرا بھر جا رہا ہے اس کو بالکل صاف کرو. نوجوانوں میں بول رہا ہوں, دماغوں کو صاف کرو, دلوں کو صاف کرو. دل اور دماغ بہت گندے ہو گئے. پہلے لوگ دل و دماغ گندا کرنے کے لیے ٹکٹیں خرید کے دور دور جا کر کرتے تھے. آج گندا کرنے کے لیے جیب میں جو آئٹم رکھا ہوا, جو گیجٹ رکھا ہوا ہے, موبائل, یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کا اچھا استعمال کرو, اس کے استعمال پر لمٹ لگاؤ, کنٹرول کرو, اپنے دل اور دماغ کو صاف کرو. موبائل کم پڑھو, کتاب زیادہ پڑھو. بھلے کوئی کتاب پڑھ لو, آپ کوئی کتاب پڑھ لو, آپ قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, سائنس پڑھو, سوشل پڑھو, سٹوریز پڑھو, ناولز پڑھو, آپ کو کیا پڑھنا ہے پڑھو. موبائل کم کرو, کتاب زیادہ اٹھاؤ, کتاب زیادہ اٹھاؤ. کامیاب قوم جس کے ہاتھ میں کتاب ہے وہ کامیاب ہے. جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کا ٹائم پاس ہو رہا ہے, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اور اسلام میں ٹائم ویسٹ کرنا, ٹائم پاس کرنا جائز نہیں. تو دو پوائنٹ ہم بتائیں کہ ہمارے اہل بیت سے پہلے دل میں محبت رکھنا, اور دوسرا ان کے دنوں کو اور ان کے سنتوں کو, ان کے طریقوں کو, ان کے تذکرے کو ابھارنا, تذکرہ کرنا, اپنے اولاد کو سکھانا, یاد دلانا. یہ دو باتیں. اور تیسرا اور ایک آخری پوائنٹ میرے اپنی طرف سے میں یہ سوچا ہوں اور یہ مجھے ضروری لگتا ہے, وہ کیا ہے؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ایصال ثواب کی نیت سے. یہ میرا ایک بہت زمانے سے, تقریباً 10-15 سال سے میرے ایک ذہن میں یہ چیز ہے. دوسری نیت سے کریں گے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں تو ایک امام حسین علیہ السلام کے ایصال ثواب کی نیت سے سال میں کم سے کم ایک مرتبہ اپنا خون ڈونیٹ کرنا. میں اکثر شیعہ حضرات سے بھی ملاقات ہوئی تو ان کو بھی بولا یہ کہ بھئی آپ لوگ یہ کیا سڑکوں پہ خون پورا ویسٹ کر دیتے ہیں, اسلام میں جائز نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ وَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ فرمایا, اپنے آپ پر ظلم مت کرو. یہ جو مار لیتے ہیں, پیٹ لیتے ہیں, خنجروں سے اپنی پیٹ زخمی, سر زخمی, چاقواں لگا لے رہے ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے یہ؟ ٹھیک ہے ان کے جذبات ہیں, ہم کو آبجیکشن نہیں ہے, ہر ایک کا ایک مسئلہ ہے, ان کا اپنا مسئلہ ہے, مسلک ہے, ہم کو ان کے اوپر آبجیکشن کرنا نہیں ہے, لیکن ہم کو لگتا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے صاحب یہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم نہیں کر سکتے کیا؟ نہیں, امام حسین علیہ السلام کے لیے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اور سب سے بہترین صدقہ میں سمجھتا ہوں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمایا کہ کوئی ایک انسان کی زندگی اگر بچاتا ہے تو اس کو ثواب ایسا دیا جائے گا جیسا پورے انسانوں کو زندہ کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا من قتل نفسا بغیر حق او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے بغیر حق کے, قتل کرنے کے لائق نہیں تھا مگر قتل کر دیا ہے, یا زمین فساد کرتا ہے تو اللہ اسے ایسا گناہ دیتا ہے جیسا وہ سارے انسانوں کا قتل کر دیا. اور اگر کوئی ایک انسان کی جان بچا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا ثواب دیتا ہے جیسے سارے انسانوں کو وہ زندہ کیا ہو. تو یہ جو خون دینا ہے نا, یہ بھئی میں اور آپ ڈاکٹر تو نہیں ہے نا, اگر میں اور آپ ڈاکٹر ہیں تو ہم مریض کی جان بچا سکتے ہیں, اپنے ہاسپٹل کے اندر اس کی جان بچا سکتے ہیں اس کی, مگر ہم تو ویسا تو جان نہیں بچا سکتے انسان کی. تو ہم کوئی انسان کی جان کیسا بچا سکتے ہیں؟ بلڈ ڈونیٹ کر کے. بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں خون دیے تو کیا ہوتا کہ
100 ml خون چلے گا, 200 ml خون چلے گا. نہیں بابا, آپ سال میں ایک مرتبہ نہیں, میں بتا رہا ہوں ڈاکٹرز جو بتائے, آپ سال میں 3 مرتبہ خون دیجئے, 4 مہینے کے گیپ سے, ہر 4 مہینے کے بعد آپ خون دیجئے, آپ کی ہیلتھ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹیمپروری خون گیا سو تھوڑی دیر تک, گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک, اگر کمزور ہے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک ذرا اثر رہتا, اور اگر کمزور نہیں, آپ ایوریج انسان ہیں, آپ خون دیجئے, اسی وقت آپ مزدوری پہ نکل جائیے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی میں کوئی بہت زیادہ ہٹا کٹا نوجوان جم کرنے والا کوئی اسپورٹس پرسن تو میں ہوں نہیں, میں ایک نارمل انسان ہوں, بلکہ نارمل انسانوں سے بھی تھوڑا کمزور انسان ہوں. میں ایسا سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں فزیکلی عام نوجوان جیسا ہوتے ہیں ان سے میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہوں. مگر ہمارے قادری چمن میں مرتضیٰ پاشا صاحب جو ہے وہ ہر میلاد کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کرتے ہیں. سالار جنگ میوزیم میں جو ہے آڈیٹوریم میں, سالار جنگ آڈیٹوریم کے اندر میلاد کا ہمارا جلسہ تھا, صبح سے مصروف ہے, نوجوان جلسے کا انتظام کیے, نماز ظہر کے بعد جلسہ چلا, عصر تک جلسہ چلا, جلسے سے گھنٹہ 2 گھنٹہ میں خطاب کرا, خطاب کرنے کے بعد تیزی سے آیا, اور مغرب کو کیمپ بند ہوتا تو عصر کی نماز کے ساتھ نکلا, اور مغرب سے پہلے قادری چمن پہنچ کر پورے 400 ml جو پیکٹ ہوتا نا خون کا, 400 ml جو ہے میں خون ڈونیٹ کرا, اور خون ڈونیٹ کر کے اپنی کار سٹارٹ کرا, گھر گیا, فیملی کو پک اپ کیا, اور وہاں سے نکل کے فجر تک بنگلور کو ڈرائیو کر لیا کار, کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب یہ میں آپ سمجھیں گے کہ حبیب صاحب اپنے کرامت سنا رہے, کوئی کرامت کی بات نہیں ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ایک نیچرل انسان آپ میں یہ کام کر لے سکتے ہیں. بھئی اگر دن بھر کا میں تھکا ہوا ہوں اور رات بھر میں ڈرائیو کر رہا ہوں, اور اس میں اگر میں خون دے دیا تو میں کتنا ویک ہو جانا تھا, کچھ ہوا ہی نہیں میرے کو, میں اطمینان سے کیا دے دیا. اور یہ کوئی کرامت نہیں ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں. خامخواہ ڈرتے ہیں ہم. ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے یہ خون کا جو نکلنا ہوتا ہے نا, یہ پھر فریش خون اس سے بنتا ہے, انسان کی صحت اور اچھی ہوتی ہے. جی تو آپ اگر میلاد کے نام سے بلڈ ڈونیشن کے ابھی کبھی بھی دیجئے, آپ کبھی بھی دیجئے, کوئی بھی انسان کی جان بچانے کے لیے خون دیجئے. آپ جو بینکس ہوتے ہیں, بلڈ بینکس جو ہوتے ہیں, آپ ان کو ڈونیٹ کر دیجئے. زیادہ بہتر رہتا ہے کہ یہ جو خون دے رہے, کھانا کبھی بھی کھلاؤ آپ, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہی کھانا کھلانا اگر آپ اس کو نامینیٹ کر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں, گفٹ کر دے رہے ہیں کہ بھئی یہی کھانا ہم اس کا ثواب رسول اللہ کو بھیج رہے ہیں, جی اس کو 11ویں کا نام دے رہے ہیں, 12ویں کا نام دے, کھانا تو کھلا رہے نا, کام اچھا ہے, اور ساتھ میں نسبت جوڑ لو تو اور اچھا ہے. تو اسی طرح سے آپ خون کا عطیہ دیجئے, اس کو نام آپ حضور کی طرف کر دیجئے آپ کہ میں میلاد کے موقع پر میں اپنا بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احسان ثواب ملے. جی آپ نیت کر لیجئے, کبھی بھی کر لیجئے, یا محرم میں کر لیجئے. نہیں, محرم میں امام حسین علیہ السلام کا خون بہا تھا, میں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ جو ہے ایصال ثواب کے لیے بھی خون دوں گا تو ثواب ملے گا نا. کسی انسان کی جان بچے گی, تو انسان کی جان بچے گی تو ثواب کتنا ملے گا, سارے انسانوں کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو تھوڑا ہوگا ثواب, 1000-2000 ہوگا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کوئی ایک انسان کو کی جان بچانے میں کام آیا, پورے انسانوں کو زندہ کرنے کا ثواب اس کو عطا کروں گا. اف کتنا ثواب ہوگا صاحب, ہم سمجھ نہیں سکتے, ہم سوچ نہیں سکتے اتنا ثواب ہے, اور اتنے بڑے کام کے لیے ہم پیچھے رہ جاتے. تو میرے یعنی زمانے دراز سے میرا ایک خیال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ہماری طرف سے امام حسین علیہ السلام کے لیے کھانا پکا کے کھلاؤ, جی بانٹو, شربت بناؤ, لنگر لگاؤ, جی سبیل لگاؤ, لوگوں کو پانی پلاؤ, جو آپ اچھا کام کر سکتے کرو. اور سب سے اچھا کام میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام پر خون ڈونیٹ کرنا چاہیے, خون ڈونیٹ کرنا چاہیے. یہ ایک کام میرے ذہن میں ہے. آپ بولیں گے کہ حضرت یہ تو ایک ہیومینٹی کا میٹر, ہاں بالکل ہیومینٹی کا ہے, مگر مجھے وہ کیا بات ہے پتہ نہیں, 10 سال سے وہ میرے دماغ میں ایسا اٹکا ہوا ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ میرے دماغ میں اٹکا ہوا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت, ادھر انہوں ہمارا ایمان بچانے کے لیے خون اپنا بہا دیے, ان کا خون بہا ہمارا ایمان بچانے کے لیے, ہم ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے کسی انسان کی جان بچانے تو اپنا خون دے سکتے ہیں. اس کام میں مسلمان سب سے آگے رہنا چاہیے, ڈونیٹ کرنے کے میدان میں مسلمان سب سے آگے رہنا چاہیے. اور ایک نصیحت آخر میں, یہ بات ختم ہو گئی ہے, یہ بات ختم ہو گئی, آخر میں ایک نصیحت مولا سیدنا امام حسین علیہ السلام جو اکثر فرماتے تھے, ایک حدیث شریف آپ فرماتے, حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, دع ما یریبک الی ما لا یریبک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو چیز آپ کو شک میں ڈالتی ہے, جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو,
وہ ڈاؤٹ والے کام کو چھوڑ کر جس پہ آپ کو یقین ہے وہ کام پکڑ لو، وہ کام پکڑ لو۔ ایک ہوٹل میں جاتے ہیں، بھئی یہاں پر چکن حلال ہے یا نہیں ہے؟ حلال ہی ہوں گی استاد، یہ علاقے میں سب حلال ہی ہوتا، مگر تھوڑا سا کھٹکا ہے نہیں ہے حلال، تو کیوں کرتے بھئی شک والا کام؟ چھوڑ دو، ترکاری کھا لو، خلاص۔ نہیں، جو چیز بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چیز میں آپ کو تھوڑا بھی ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ نا بھئی یہ صحیح ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، تو وہ ڈاؤٹ والا کام کرتے ہوئے کیوں چلتے ہیں؟ ڈاؤٹ والا کام کرتے ہوئے کیوں چلتے ہیں؟ ڈاؤٹ والا کام چھوڑ دو اور جو پکا ہے وہ لے لو، خلاص، ایزی کر لو اپنے لائف کے اندر۔ حلال حرام کے اندر اس طرح سے گفتگو جب کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو چھوڑ دو نا اس کو۔ ایسا کیا ضروری ہے وہ بات کو آگے بڑھانا؟ جی، جو بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ہوئے کی نہیں ہے کی، مگر جو واٹس ایپ کا میسج فارورڈ کرنا، ایسا فارورڈ کرنا ہے، نہیں۔ کفا بالمرء کذبا ان يتحدث بكل ما سمع، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے سنا دے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مگر وہ میرے کو جھوٹ بولا تھا، میرے کو نہیں معلوم وہ جھوٹ ہے، ان بولا تھا، میں اسے سن کے آگے بڑھا دیا، بات جھوٹ تھی، میں جھوٹ بولا نہیں، مگر جھوٹ کو آگے تو بڑھا دیا نا، تو اب میں جھوٹا ہو گیا۔ یہ فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے، لیکن جھوٹ کو بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ اپنے دماغوں کے ذریعے، اپنے فونوں کے ذریعے، یہ جو آتھینٹک خبریں نہیں رہتی ہیں، جو ریلائبل سورس سے نہیں آتے، ایسے باتوں کو آگے بڑھانا۔ تو امام حسین علیہ السلام اکثر یہ فرماتے تھے، جب میرے کو 11ویں میں کہا گیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسج دو، تو اس وقت بھی میں یہی میسج دیا تھا۔ آج امام حسین علیہ السلام کے نام سے میسج دینے کی بات ہو رہی، تب بھی میں وہی میسج دے رہا ہوں۔ جو غوث العظم کا میسج ہے وہی امام حسین کا میسج ہے، اور وہی رسول اللہ کا میسج ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ جو چیز میں آپ کو شک ہے اس کو چھوڑ کر جو بات یقینی ہے بس اسی کو اپنا لو، جو بات پکی ہے اس کو اپنا لو۔ یہ حدیث پڑھ کر پھر آگے فرماتے امام حسین علیہ السلام فَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ وَالصِّدْقُ طَمَأْنِينَةٌ، یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ انسان کو ہمیشہ شک میں ڈالا کرتا ہے، اور جو سچ ہوتا ہے وہاں پر دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کبھی بھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا۔ جھوٹ ایک شیطانی اور ایک کفری صفت ہے، جھوٹ بول کے آدمی کافر ہو جاتا نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ کافروں کا کام ہے، جھوٹ بولنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ آج جو لعنت سے اور جو تکلیفوں سے، جو مصیبتوں سے، جو بے روزگاری، جو فائنانشیل کرائسس میں ہم مسلمان گزر رہے ہیں جی، اکانومیکلی جو بیکورڈ ہو گئے ہیں، جو ہمارے حالات خراب ہو گئے، اس کے اندر سب سے بڑا ریزن جھوٹ ہے، سب سے بڑا ریزن جھوٹ ہے۔ آج آپ کو بولے بھئی گلزار ہاؤس جاؤ، لاڑ بازار جاؤ اور وہاں سے کوئی گولڈ لے کے آؤ، شالی بنڈے سے، نہیں بھئی وہاں سے نہیں، وہ بڑی دکان کو ایبٹس پہ ادھر چلے جائیں گے، بھئی معلوم نہیں لوگ کیا کرتے، کیا دھوکہ کرتے، کیا سچ کرتے نہیں معلوم جی۔ آج ہمارے مارکیٹوں پہ لوگ کو بھروسہ نہیں، آج ہماری دکانوں پہ بھروسہ نہیں، آج ہماری زبان پہ بھروسہ نہیں۔ اتنا جھوٹ بولیں گے تو کیسا ترقی ہو سکتی ہے؟ ہمارے بیکورڈ رہنے، اکانومیکل اور فائنانشیل بیکورڈ رہنے، اور جھوٹ سے کیا ہے معلوم؟ جھوٹ سے اللہ کی لعنت آتی ہے، اور لعنت آنے کے بعد انسان زندگی میں سکون تلاش کرے کیسا ہو سکتا ہے؟ اچھی خاصی خوبصورت پڑھی لکھی تعلیم یافتہ خاندانی بیوی گھر میں لے کر آتا ہے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے۔ پڑھی لکھی بھی ہے، خاندانی بھی ہے، اچھی ہے، پھر بھی سکون کیوں نہیں ہے؟ اچھا بیوی سے پوچھو، ان اچھے سے اچھا 100 رشتے بدل کر اب دیکھتی ہے لڑکے کو، شادی کرتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی بھی زندگی میں سکون نہیں، بچوں کی زندگی میں سکون نہیں، بڑوں کی زندگی میں سکون نہیں۔ یہ سکون چلے گیا کہاں سے؟ ارے جھوٹ بولنے سے گیا صاحب۔ یہ آپ کی بیوی اچھی تلاش کرنے، شوہر اچھا تلاش کرنے، بچوں کو اچھا ایجوکیشن دینے، گھر میں پلنگ، الماری، فون، اے سی خرید کے لانے سے زندگی میں سکون نہیں آتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں سکون ہو، کاروبار میں سکون ہو، دل و دماغ میں سکون ہو، سچ بولنا شروع کر دو۔ تھوڑی دیر لائف میں آپ کے اسٹرگل رہیں گا، شروع میں وہ کیسا ہوتا معلوم؟ جیسا وہ ڈرگز کی عادت چھڑانا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی، یہ نشہ جیسا گھس گیا ہے جھوٹ ہمارے رگوں کے اندر، یہ چھوڑنے میں تکلیف ہوگی، شروع ہوگی کہ بھائی نقصان ہو جا رہا، لوگوں خلاف ہو جا رہا، ایسا لگتا ہے، لیکن تھوڑے دن کے بعد جب آپ پلٹ جائیں گے نا، تو پھر صحابہ کرام سے پوچھو، جب کفر کی دلدل میں تھے تو وہ سکون میں تھے، یا پھر رسول اللہ کے پاس مومن بن کے ان کو سکون ملا؟ جی، کفار تھے، پیسے والے تھے، مکان والے تھے، خاندان والے تھے، پاور والے تھے، مسلمان ہو گئے تو ان کو گھر، روزی روٹی، مکان، خاندان سب چھوڑنا پڑا، مگر اطمینان میں تھے، سکون میں تھے، مسکراتے ہوئے تھے،
مرتے تھے تو بھی مسکراتے ہوئے اللہ کے لیے جان دیتے تھے, اللہ کے لیے جان مسکراتے ہوئے دیتے. دل و دماغ میں سکون, گھروں میں سکون, موت آ رہی ہے تو موت میں سکون ہے, اللہ سے ملنا ہے. یہ سکون کہاں سے آیا؟ یہ سچے بن جانے سے آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ فرماتے امام حسین علیہ السلام. یہ حدیث پڑھتے اکثر, دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جو چیز شک والی ہو اس کو چھوڑو اور جو پکی ہے اسے اپنا لو. فإن الکذب ریبہ, یاد رکھو کہ جھوٹ ہمیشہ آپ کو ڈگمگ رکھے گا, زندگی میں سکون نہیں رہے گا. والصدق طمأنینہ, اور سچائی پہ رہنا, سچ بات کرنا, یہ آپ کے من کو شانتی اور سکون دیتا ہے. اور سکون انسان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے, گدے میں اور زمین پہ اور اے سی سے اور پنکھے میں نہیں ہوتا سکون. سکون من میں رہتا ہے. من میں سکون ہے تو ساری دنیا میں سکون ہے. چٹائی پہ بیٹھ کے بھی سکون میں, گدے پہ بیٹھ کے بھی سکون میں, کار میں بیٹھ کے بھی سکون میں, سائیکل پہ بھی سکون میں, پیدل بھی سکون ہے. اور جس کے پاس سکون نہیں ہے وہ پلیروں میں اٹھتے ہوئے بھی سکون میں نہیں. لائف میں سکون, گھر میں سکون چاہیے. سچ بولنا شروع کرو, سچ بولنا شروع کرو. یہ بہت بڑی بیماری ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا یہی پیغام, اہل بیت کا یہی پیغام, رسول اللہ کا یہی پیغام, غوث الاعظم کا یہی پیغام, غریب نواز کا یہی پیغام. میں بتا رہا ہوں یہ جھوٹ ہمارے زندگیوں میں لعنت ہے. نوجوانوں سمجھو, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں بتا رہا ہوں, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. زندگیوں سے جھوٹ ختم کر دو, زندگیوں سے جھوٹ ختم کر دو. طے کر لو, مر جاؤں گا مگر جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ طے کر لو, چھوٹی جھوٹ بھی نہیں بولوں گا, بڑی جھوٹ بھی نہیں, چھوٹی جھوٹ نکو بھائی, خلاص. جو ہے سچ ہے, جو میں ہوں بس یہی سچ ہے. ضروری نہیں کہ ہر سچ بھی بولو, جتنا بولنا ہے اتنا ہی بولو, جو نہیں بولنا ہے بند رکھو اس کو, لیکن کبھی جھوٹ زبان سے نہیں نکلنا. اس چیز کے آپ یہ پیغام ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام بار بار فرماتے تھے. امام حسین علیہ السلام کہ لوگوں سچ کی طرف آ جاؤ, سچ کی طرف آ جاؤ, سچ میں سکون ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں, ابھی ہم یہ 5 دن میں جتنا ہو سکتا تھا بیان کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا رب کریم ہم کو ہمارے ان محافل کو قبول فرمائے, اور مولا ہم کو اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین اسلام کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, مزید علم حاصل کرنے اور اچھی تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زندگیوں میں ہم کو ادب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری زندگیوں میں اللہ سکون عطا فرما, ہمارے زندگیوں میں سکون عطا فرما, حب اہل بیت سے دلوں کو مالا مال فرما دے, قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.